अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दबस्तान इकबाल से मैं हूँ राय सुल्तान और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉइंट। नाज़रीन, दबस्तान इकबाल के अंदर एक बहुत ही अच्छा इवेंट मुनक़्क़द हुआ जिसके अंदर शुरका को इनामात तकसीम किए गए। बहुत से राइटर्स और किताब अवार्ड को जिन्होंने विन किया था उनको इनामात तकसीम किए गए और सर्टिफिकेट भी दिए गए। अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी के चेयरमैन मियाँ साजिद अली उन्होंने इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ़ लोगों को इनामात तकसीम किए। रहमत अज़ीज़ चित्राली साहब जो कि एक बहुत ही इकबाल से दीवाना वार मोहब्बत करते हैं, ये तकरीबन 48 घंटे की मुसाफत तय करके यहाँ आए और इस इवेंट में शिरकत की। तो सर, आपकी कौन कौन सी किताब अब तक शाया हो चुकी है? एक तो मेरी वो है कलाम इकबाल का मंजूम तर्जुमा ख्वार ज़बान में शामिल हुआ है, दूसरी मेरी किताब ये है, और तीसरी भी मेरे इकबाल पे, बच्चों के इकबाल पे किताब ख्वार ज़बान में आ रही। आपकी किताब इस वक्त ऐवान के अंदर जो आप विन किया, आपकी पूरी किताब को अगर आप किसी एक लाइन में बयान करना चाहें, वो कौन सा जुमला आपको सबसे अहम लगता है जो हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है? मैंने तो इकबाल के फ़िक्र को जो है ना, उनके ख़यालात को चित्राली ज़बान के जो बोलने वाले हैं उन तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की ख्वार ज़बान में, क्या ताकि इकबाल की शायरी से, इकबाल के फ़िक्र से, फ़न से वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो उर्दू नहीं जानते। सर, आप माशाल्लाह चित्राल से इधर लाहौर आए हैं, इतना सफ़र आप तय करके आए हैं, रास्ते में आपकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ? बार बार जवाब दिया, लेकिन फिर आप लोगों की मोहब्बत थी, इन्होंने इस एजाज़ के लिए प्रेस्टीजियस इस प्रोग्राम में मुझे आना था, इसलिए मैं इधर उधर करके गाड़ियाँ लेके 2-3-4 गाड़ियाँ चेंज करके मैं पहुँच गया हूँ। तो आप लोगों का, ये अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी का, मियाँ साजिद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी जो किताब है वो इलाकाई ज़बान में है, तो आप मुस्तकबिल में चित्राल की कौम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि चित्राली इस वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह। तो मैंने चित्राली ज़बान के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है, तो इसके ज़रिए से कलाम इकबाल के तराजुम हो सकते हैं, वो किताबें नसर में, नज़्म में लिख सकते हैं। पाकिस्तान की दीगर ज़बानें जो मखसूस ज़बानें हैं उनके लिए भी मैंने कीबोर्ड सॉफ्टवेयर बनाया, तो कलाम इकबाल का दीगर पाकिस्तानी ज़बानों में तर्जुमा हो सकता है, किताबें लिखी जा सकती हैं। बेशक सर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हम नौजवानों को इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ेबुन्निसा ज़ोया जिन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों के दरमियान जस्टिस का रोल अदा किया। जी, तो आपको सबसे मुश्किल किताब कौन सी लगी? अमूमन जज का हमने देखा गया है कि जब 2 किताबें बराबर की आ जाती हैं, उनमें से कोई एक किताब को मुंसलिक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब ने ही बहुत मेहनत की होती है। मैं ये आपकी यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी तरदीद करूँगी, क्योंकि सब किताबें कभी भी यकसा नहीं होती। अंदाज़ लिखने का मुख्तलिफ़ होता है, तौज़ीह का अंदाज़ मुख्तलिफ़ होता है, और ये 16 किताबें थी उर्दू में। गैर मेयारी नहीं हम कहेंगे, हर किसी ने अपने अपने लेवल पर रिसर्च की। फिर मैं वही बात दोहराऊँगी कि हर दौर का जो मुसन्निफ़ है उसका अपना अंदाज़ होता है, अपनी तर्ज होती है, और अल्लामा के कलाम को ये ख़ास अहमियत हासिल है कि हर दौर में उसकी तशरीह और तौज़ीह जो है वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उसमें करने की गुंजाइश मौजूद है। किताब तो मुझे मुश्किल कोई नहीं लगी, लेकिन मालूमाती और एक ज़ाहिर है वो बड़े बड़े नाम भी थे इसमें, जिसका काम उनमें सबसे अच्छा था। अपनी सतह पर हर मुसन्निफ़ का काम अच्छा था, लेकिन जब मुकाबले की बात आ जाती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में उसमें हम तर्ज़ तहरीर को देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि तहकीक का अंदाज़ क्या था, तहकीक के लिए किस सतह की कुतुब को इस्तेमाल किया गया और नताइज क्या निकाले गए। तो ना तो किताब की मोटाई को देखा जाता है, ना शख्सियत को देखा जाता है। मवाद को देखकर तो फ़ैसला करना चाहिए, शख्सियत से जुड़कर फ़ैसला करना मैं समझती हूँ कि वो सही नहीं है। जो किताब आपने मुंतखब की उसके अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ ने आपको मुतासर किया कि आपने कहा ये किताब सबसे बेहतर है? मवादुत तबीयाती अनासर एक बहुत बड़ा मौजू है, और उसकी तौज़ीह करना और तशरीह करना ये जान जोखों में डालने का काम है। मज़हब को पढ़ना, तसव्वुफ़ को पढ़ना, इकबाल को पढ़ना और उसकी तत्बीक करके पेश करना, तो इसके लिए वुसअत मुताला का होना ज़रूरी है। बाकी मुसन्निफ़ीन की भी किताबें अच्छी थीं, लेकिन वो मवाद की बुनियाद पर और तहकीक की बुनियाद पर और जो तौज़ीह की और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तशरीह करते उसको अहद हाज़र के मुताबिक जो उसकी तत्बीक थी उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ है। और सिर्फ़ मेरा फ़ैसला नहीं, डॉक्टर शफ़ीक अजमी बहुत बड़ा नाम है इकबालियात में, और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी उस्तादुल असातिज़ा हैं, बड़े बड़े नामवर जो मुसन्निफ़ीन और मुहक्किकीन और इकबाल शनास हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है। मैं तो तिफ़ले मकतब हूँ। आप हमारी मुस्तकबिल की कौम की बेटियों के लिए मशअले राह हैं। आप हमारी बेटियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती हैं? मैं इकबाल के हवाले से बात करूँगी। हम आम तौर पर एक अल्लामा का शेर है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये पेश कर देते हैं,
लेकिन अल्लामा का जो फ़ारसी कलाम है उसमें जो मैसेजिंग है आज की बेटी के लिए, मैं समझती हूँ कि उसको निसाब का हिस्सा भी बनाना चाहिए। उसमें एक शेर का तर्जुमा मेरे जहन में आ रहा है कि हमारे जो परिंदे हैं वो अपने घोंसलों से दूर जा पड़े हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। और ये परिंदे हमारी यंग जनरेशन है, जैसे अल्लामा ने कहा है कि खुदा करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग, ठीक है, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग। तो असरे हाज़र में शरीयत को मद्देनज़र रख कर तहकीक और जस्तजू को अपना खासा बनाना नौजवान नस्ल के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। अल्लामा ने कहा है जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया मेरी आरज़ू यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मैम एक सवाल है जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा, बहुत ही अहम है। आप अपनी पूरी कामयाब तरीन ज़िंदगी को अगर अल्लामा इकबाल के किसी एक शेर में समाना चाहें तो वो कौन सा शेर होगा? मैंने अभी कुछ देर पहले अपनी तकरीर में भी कहा था कि अल्लामा की तहरीरों को पढ़ने के बाद, उनकी शायरी को पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई और फ्यूचर में भी जो मैंने प्लान कर रखा है अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उसके असरात मेरी औलाद पर भी हैं, मेरी शागिर्द जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उन पर भी हैं। तरबियत किरदार इस वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें अपने स्टूडेंट्स की और अपनी औलाद की जो तरबियत है उस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये तकरीबात में जाना या बतौर मुसन्निफ़ पेश हो जाना या बतौर मुनसिफ़ पेश हो जाना ये ज़िंदगी का एक जुज़्व है। हकीकत में इकबाल ने, वो जो बच्ची ने शेर पढ़ा था, खुदी को कार बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले अपनी ज़ात का तय्युन करना, अपनी सलाहियतों की शिनाख्त करना और उनसे काम लेकर तो बतौर नाइब दुनिया में अपना फरीज़ा सर अंजाम देना इकबाल का यही मिशन है। और हमें बतौर नाइब जो है वो अपने मिशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। हम नाइब इलाही हैं, हाथ है अल्लाह का बंदा ए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज। इंशाल्लाह हम तमाम अवाम हम इकबाल के अज़म को साथ लेकर ज़रूर चलेंगे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बहुत ही अच्छा खिताब किया किताबों के ऊपर, ये कुतुब का ज़ौक़ आपको कब पैदा हुआ? देखें जी, मैं तो जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो किताब के गिर्द ही पूरी ज़िंदगी घूमती नज़र आती है। ये कोई ऐसा ज़ौक़ था, हालांकि मेरे घर का जो माहौल है वो कोई ऐसा इल्मियत भी नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे किताब से इश्क था और किताब के साथ इश्क जो है ये मुझे हज़रत अल्लामा की तरफ ले गया। और आप जानते हैं कि आलमी सतह पे इकबाल को पोइट फ़िलासफ़र भी कहा गया है। हम उन्हें शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत भी कहते हैं। तो उसके बाद ये है कि मेरी जो तहक़ीक़ी जुस्तजू है, मेरा जो मुताला है वो इकबाल के लिए वक्फ़ हुआ और डॉक्टरेट तक फिर इकबाल के हमरा रहा हूँ। इकबाल की फ़िक्र जो है वो मेरे लिए एक तरह से एक पूरी ज़िंदगी में जो एक लाइफ फोर्स होती है ये बन गई है। और इकबाल की फ़िक्र जो है उसने तो ज़िंदगियों को बदला है, उसने तो कौमों के अंदर इनकलाब की खूब पैदा की। जो कायदीन इनकलाब ईरान है वो आज भी कहते हैं कि अगर हमने अल्लामा की फ़िक्र से रहनुमाई हासिल ना की होती तो शायद जो 1000 साला पहलवी शहनशाहियत है उसकी ज़ंजीरों को तोड़ना हमारे लिए मुमकिन ना होता। और जो कायदीन इनकलाब ईरान है और फिर उस इनकलाब के जो हरावल दस्ते के तौर पे जो काम करने वाले लोग थे, उनमें आप डॉक्टर शरीयती को देखते हैं और वो इकबाल की फ़िक्र के बेपनाह वो मद्दा हैं। शायर मशरक़ जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी दूसरी कंट्रीज़ हैं वो मानते हैं जी, लेकिन जिनका हमारी वो मिरास है, हमारा कौमी शायर है, हमारे कौमी शायर हैं वो जी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसका इतलाक़ उस तरीके से नहीं हो पा रहा या नौजवान नस्ल उनको उस तरीके से फॉलो नहीं कर रही जिस तरीके को उनको करना चाहिए। देखिए जी, ये कहना दुरुस्त है कि जो इकबाल शनासी की रिवायत है वो एक सदी मुकम्मल करके दूसरी सदी में दाखिल हो चुकी है और दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है जहाँ इकबाल के फ़िक्र व शेर पे तहक़ीक़ व तजस्सुस शुरू न किया हो। तो एक आलमी रिवायत का दर्जा हासिल है इकबाल शनासी को। तो
کچھ لوگوں نے اقبال کی فکر پہ فوکس کیا ہے، کچھ نے ان کی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کو لے کے وہ آگے بڑھے ہیں. تو لوگوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ اقبال روایتی معنوں میں فلاسفر نہیں ہے، جن کے ایسے فلسفی نہیں ہے کہ جن کے نزدیک فلسفہ جو ہے کوئی ذہنی ورزش ہو. تو اقبال جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ محکومی اور غلامی سے وہ آزادی کی طرف لانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اقبال غلام ہندوستان کا ایک شاعر اور مفکر تھا، لیکن اس نے برٹش امپیریلزم کے اعلیٰ درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی، لیکن یہ ہے کہ وہ مغرب سے مرعوب نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی قوم کو تیار کیا کہ آپ نے برٹش امپیریلزم سے آزادی حاصل کرنا ہے، اور ان کو اس آزادی کے راستے پہ گامزن کر دیا. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور شعر و ادب کی دنیا میں ایسی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے صرف اقبال کو نصابی اور ایک کتابی شاعر اور مفکر کے درجے پہ فائز کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو اقبال سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خرم الہی صاحب موجود ہیں جن کی کتاب اس وقت ڈنمارک میں شائع ہو چکی ہے. تو چلیے جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے یہ اتنا اہم سنگ میل کیسے تکمیل تک پہنچا. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور دوسری بات میاں ساجد صاحب کا، اقبال اسٹیمپ سوسائٹی کا، جنہوں نے آج اکنالج کیا. میرے خیال سے بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ان لوگوں کو سراہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں جو اقبال کی طرف انچ با انچ بھی بڑھنے کی کوشش کریں، یا اس کے کام کو لا کر آسان فہمی میں یا جس طرح بھی عام عوام کے آگے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری یہ تھی گلوبل آڈینس کو، کہ ان تک وہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی نا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو اقبال نے وہ جو مرد ناداں کہا تھا وہ ہم نے خود کو پروو کر دیا کہ کلام نرم و نازک انشاءاللہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا نا، کیونکہ اقبال ایک بلند پہاڑی ہیں جو محنت مانگتے ہیں، ایک سلوپ نہیں ہے، یہ ایک بلندی ہے. تو بلندی پہلے جذبہ مانگتی ہے، پھر طاقت مانگتی ہے. تو ہم اتنی طاقت دینے کے لیے نہیں تھے ابھی تیار شاید. تو آپ ماشاءاللہ پاکستان کے پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے اس طرف قدم بڑھایا، جو کہ دوسرے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کو اس طرف آئیڈیا کس طرح ہے کہ میں نے اسی طرف ہی چلنا ہے؟ ہاں، اس کا صحرا والدین، میرے 3-4 استاد ہیں زندگی میں، گھر کا ماحول، اور سب سے بڑھ کر میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شہیر، اور پھر ایک نام میں کبھی نہ بھولوں، وہ میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اقبال کا کلام اس وقت غیروں کی زیادہ ضرورت ہے، ہماری نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اور بھی کئی رائٹرز ہیں جن سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا. ہم نے تو غالب کو ناپید کر دیا، ہم نے تو میر سے فائدہ نہ اٹھایا، تو اقبال تو پھر یہ ایک بڑی فکر کی بات تھی. تو ہم نے علامہ کا تصور انسان اور فرشتوں کے مقابل میں اس کو انگلش میں نے لکھی تھی. پھر ڈاکٹر ہما خان، ان کو یہ اعزاز جاتا ہے، وہ ایکچولی میڈیکل ڈاکٹر، انہوں نے اپنا وقت دیا 2-2.5 سال واٹس ایپ کے اوپر آڈیو میسیجز کی ایکسچینج میں. انہوں نے کتاب کو لے کے آگے بڑھیں، اور پھر ایک بہت مشہور پبلشر ہیں ڈنمارک کے جنہوں نے چھاپا، اور پھر ہماری ایمبیسی اور ہمارے سکندر صدیق صاحب کے تعاون سے اس تقریب کا انعقاد ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں ہوا. تو جو میرے لیے ذاتی طور پہ بہت فخر کی بات تھی کہ کہیں چلیں اقبال کا کام کسی صورت میں ڈنمارک میں پہنچا ہے. اس کام کے لیے یقیناً آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ تنقید بھی لازمی ہوئی ہوگی، اس کو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کیا؟ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اندھیرا ایک جیسا ہوتا ہے، صرف روشنی میں فرق ہوتا ہے. تو اگر تنقید کرنے والا میری تبدیلی میں سنجیدہ ہے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. مطلب وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو آنکھیں بند کر کے مجھے اگر اس کے دل میں میرے اندر ایک نیا تغیر پیدا کرنا ضروری ہے پھر مجھے اچھا لگتا ہے. ورنہ تنقید نفرت کی ایک صورت، جیسے ڈاکٹر آج ناصرہ جاوید صاحبہ نے فرمایا، ناصرہ جاوید صاحبہ نے فرمایا کہ اب ہمارے ہاں تنقید نفرت کا ایک ذریعہ ہے. یہ غیر کی بہتری کا ایک جو میرے دل میں کشش ہے اس کے نام سے ہوتا تھا. آخر میں ایک بہت اہم چیز بھول جاؤں گا. میں واقعی حیران ہوں، میں بہت اینٹی کیپٹلسٹ ہوں، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ برجر از اے کمپنی جو اس سارے ایونٹ کو اسپانسر کرتی ہے. تو مجھے بہت حیرت ہے اس بات پر کہ وہ اقبال ایوارڈز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور بہت قابل تحسین اور قابل تعریف بات ہے یہ. اور پھر علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی کو، کہ ہم جیسے بہت نامعلوم رائٹرز کو کہیں نہ کہیں سامنے لا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلتے رہو.
کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان رہا ہے. وقت کی قلت کے باعث صرف ایک آخری سوال کروں گا. پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ آبادی ہے لیکن قطبی ذوق بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر میں کہوں کہ آپ اپنی پوری کتاب کا خلاصہ کسی 2-4 جملوں میں کریں تو وہ کیا ہوگا؟ یہ صرف ویڈیوز ان کے لیے جو کتابیں نہیں پڑھتے. علامہ کے اس شعر پر کبھی، اس مصرے پر، شعر تو چڑھیں بڑا لمبا ہوتا ہے، مصرے پہ غور کریں کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، اور خاکی و نوری نہاد اور بندہ مولا صفات. مٹی کا بنا ہوا ہوں لیکن مجھ میں رنگ کس کے ہیں یہ تو نہیں جانتا. مجھے غور سے دیکھ تو کائنات میں سب سے بڑی نشانی میں ہوں اس کی. کائنات کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کی تھیسز کو اتنا سیریسلی لکھنے والا آدمی اقبال، تو آپ اقبال کو کیوں نہیں پڑھنا چاہتے وہ ثابت کریں. پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو خیر، ہم جیسے ہم نے اپنی تقریر میں فرمایا ہمیں 2 بڑی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں کہ جلدی سے سمجھا دیں. بالکل. تو اقبال تو محنت مانگتے ہیں، وہ تو آپ کو کہتے ہیں جاؤ جا کے ڈکشنری کھولو، فرہنگ کھولو. تو وہ کتنے سنجیدہ ہیں ہماری تبدیلی میں. اس سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ چاہتے نہیں کہ ہم زوال پرست ہوں. بچوں کی پیدائش سے لے کے 14 سال کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن ان 14 سالوں کے درمیان اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کتاب کا نسخہ ہم نے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا. انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. وہ جیسے ماں باپ جیسی ویڈیوز اور جیسا انٹرنیٹ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ویسے ہی فالو کرتے ہیں. وہ ہم نصابی طور پہ کیوں نہیں ہم اقبال کو انٹروڈیوس کروا سکے؟ اچھا، اس کا پہلے میں کینڈیڈ جواب دے دوں. بچے چیزوں کو نا کشش پہ اٹھاتے ہیں، منطق پہ نہیں اٹھاتے. منطق تو بہت جا کے بعد میں بحال ہوتی ہے کہ یہ چیز میں اس لیے اپناؤں گا کیونکہ میرے لیے فائدہ مند ہے. پہلے ہم چیز کو پسند اور ناپسند پہ اٹھاتے ہیں. تو اگر ہم بڑے لوگ گھر میں شام کو اقبال گنگنا رہے ہیں، ترنم سے پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ کتاب سے دور ہو جائے؟ تو میرے گھر میں کم از کم میرا جو بیٹا اور بیٹی ہیں، دے لو بکس، کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، سب شرارتیں بھی کرتے ہیں. مگر ایک ذوق ہے کہ ایک آدمی ہے اقبال نامی جو میری آواز جبرائیل سے آگے خدا تک پہنچا رہا ہے، میں اس کو پڑھوں گا. یہ ذوق بچوں میں دینا ہے. تو کریکولم میں تو ہم نے فزکس بھی ڈالی ہے. تو آپ کو لگتا ہے فزکس کے موضوع سمت نے کر لیے ہیں؟ کریکولم سے میرا ذاتی رائے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیمسٹری تو ہم پڑھتے ہیں، تو کیمسٹری کی کتنی لیبس کھل گئی ہیں. یا فزکس تو چلیں سب سے لیڈنگ سائنس ہے، تو ہم نے فزکس کے موضوع کر دیں. تو چلیں، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں پھر ہمیں نظام اپنا بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں نظام بدلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان ان ہیروز کی ضرورت ہے جو ہمیں چھوٹا نہ رہنے دیں. بس وہ ختم ہو گئے ہیں. خواہ وہ ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، کتابی صورت ہو، جس کو دیکھنے کے بعد میں چھوٹا ہونا چھوڑ نہیں یار اب ان جیسا بڑھنا. میری زندگی میں اس شخصیت کا نام احمد جاوید صاحب ہے، جنہوں نے مجھے مائل کر لیا کہ پڑھنے میں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، خیر ہے سب سے بڑی، تو حکمت حاصل کر. وہ لوگ اگر ہمارے بچوں کو مل گئے، خاص سیکولر تھنکرز میں، لبرل تھنکرز میں، ہمارے بچوں کی قسمت بدل جائے گی. جی تو ناظرین، خرم الہی صاحب نے بہت ہی علمی گفتگو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر علم زیادہ ہے لیکن عملی طور پہ ہم بالکل زیرو ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست رائے سلطان. بالآخر وقت کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور اس ایونٹ کے آرگنائزر جناب میاں ساجد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ نے بہت سے سنگ میل طے کیے ہیں. آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی ڈر یا کوئی ہارنے کا خوف یہ محسوس نہیں ہوا؟ ابتدا میں تو ہوتا ہے. ابتدا میں آپ جس بھی کام کو کریں تو کچھ نہ کچھ خوف، کچھ نہ کچھ ہوتی ہے ایسی چیز. لیکن جب آپ ثابت قدمی سے ایک چیز کو مستقل مزاجی سے کرتے ہیں تو پھر وہ چیز ایسے ایسے ختم ہو جاتی ہے. خود اقبال کا اپنا پیغام جو ہے وہ خوف، ڈر، یاس، حزن کو دور کرتا ہے. میں نے آپ کی ماشاءاللہ بہت سی کتابیں اور جو آپ نے کالم لکھے ہیں مختلف جگہ میں بچوں کے لحاظ سے، بڑوں کے لحاظ سے، وہ میں نے تقریباً پڑھے ہیں. آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خودی کا فلسفہ ہے آپ نے اس کو بیان کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس خودی کے فلسفے کے اوپر کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، علامہ کی جو فکر ہے خودی کے حوالے سے، جو ان کا تصور خودی ہے، اگر آپ اسرار خودی کا پہلا ایڈیشن دیکھیں تو علامہ نے اس کا دباچہ خود لکھا تھا. اسرار خودی فارسی میں اقبال کا شعری مجموعہ تھا، لیکن دباچہ اقبال نے اردو میں لکھا. اور اقبال اس کے آخری پیراگراف میں خود لکھتے ہیں
کہ ہاں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ اس لفظ کا مطلب جو پہلے غرور، تکبر اور گھمنڈ کے معنوں میں تھا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہ معرفت ذات کے لیے ہے، یعنی کہ احساس نفس و تعین ذات کے لیے ہے۔ تو خودی کا جو کنسیپٹ ہے یہ معرفت الہی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے ہمیں۔ میاں صاحب 4 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے کیا وہ چیز پک کی تھی کہ میں نے اس کتاب کو اس نظریے سے لکھنا ہے؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں کبھی کیا، لیکن میرا یہ ہوتا تھا کہ اقبال پہ میں کام چاہے چھوٹے سطح پہ کروں چاہے بڑی سطح پہ کروں، لیکن جو بھی کام کروں وہ میں اپنی سوچ سے کروں اور ایک جدت پیدا کروں۔ ایسا کام نہ ہو کہ جو پہلے بھی لوگوں نے کیا، اگر پہلے لوگوں نے وہ کام کیا ہوا ہے اور اگر مجھے وہ کام کرنا ہے تو میں جدت اس میں پیدا کروں، نہ کہ اس ایک اپنا جو چیز ہے کہ اسی کو ہی کنٹینیو کریں لیکن اس میں جدت پیدا نہ ہے جو بوریت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری جو 4 کتابیں ہیں وہ ساری ہی جدت میں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی انگریزی بیاں اسٹرے ریفلیکشنز کا میں نے ترجمہ کیا، وہ بھی ایک نئی چیز تھی کہ دور جدید کے اندر جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن زبان کی کیونکہ تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو وہ اب میری اپنی نظر میں کہ وہ کتاب ریکوائر کر رہی تھی کہ ہم جو ہے اب ایک نئی زبان یا دور جدید کی زبان ہے اس کو استعمال کریں۔ دوسری میری کتاب جو یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، نقش و نگار اقبال، اقبالیات میں اس موضوع پہ آج تک کبھی کسی نے کوئی قلم ہی نہیں اٹھایا تھا، اور یہ میرا شوق بھی تھا، اس لیے میں نے اس کا اپنا تنظیم کا نام بھی علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی رکھا۔ اور اسٹیمپس کے حوالے سے میرے علاوہ نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے کام کیا تھا نہ کوئی اب کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میرا جو تیسری کتاب تھی نگاہ اقبال میں شان فخر، وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے وہ لیکچر دیا تھا، اور یہاں پہ سامنے ڈاکٹر جاوید اقبال بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو میرا لیکچر بہت پسند آیا کہ آپ ایک بڑی اچھی چیز جو ہے آپ نے بیان کی ہے، تو اس کو پھر میری خواہش تھی کہ میں اس کو کتابی صورت میں شائع کروں، پھر وہ میں نے کتابی صورت میں شائع کی۔ اور اب جو میری اس سال کتاب آئی ہے علامہ اقبال کا تخلص ایک مطالعہ، یہ پورے اردو ادب میں پہلی کتاب ہے جو کسی شاعر کے تخلص پہ لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اردو ادب کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے، لیکن آج تک کسی بھی شاعر کے تخلص پہ کوئی کتاب کبھی شائع ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے ماشاءاللہ 4 کتابیں لکھی ہیں، لیکن پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ پلس آبادی ہے، کتابی ذوق بہت ہی کم لوگوں میں ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے اگر آپ اپنی 4 کتابوں کے اندر سے کوئی مشترک بات نکال کے دیں کہ یہ ان کتابوں کا مجموعہ یہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ آپ کے سوال کے میں 2 جواب تیار ہو گئے میرے ذہن میں۔ پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان میں کتابوں کا شوق جو ہے وہ کم ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی لوگ جو ہے وہ کتاب بینی کے ساتھ منسلک ہیں اور کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس کا اندازہ یہاں سے کریں کہ جہاں پہ کبھی اپنا کتاب میلہ لگتا ہے یا بک فیئر جس کو ہم کہتے ہیں، تو سب سے زیادہ رش وہاں پہ ہوتا ہے، چاہے وہ بچوں کا ہو چاہے بڑوں کا ہو، لوگ کتاب پڑھنے جاتے ہیں۔ اور لاہور میں جب ایکسپو سینٹر کے اندر بک فیئر لگتا ہے تو جو خاص طور پہ چھٹی والا دن آتا ہے اور شام کا جو وقت ہوتا ہے تو اس میں تو آپ کو گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ 4 کتابوں کے اندر سے نچوڑ نکالیں، تو نچوڑ میرا یہی ہے کہ جو علامہ کا بھی فلسفہ ہے عشق، کہ آپ کو اقبال کے ساتھ عشق اور محبت ہونی چاہیے، پھر آپ جو ہے وہ اقبال کا پیغام سمجھیں گے بھی پڑھیں گے بھی۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بقول اقبال کے عشق کا ہونا ضروری ہے، عشق خود مرشد ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ان والدین کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور قول ہے، کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھے راستے پہ چلا دو، ورنہ زمانہ تمہارے بچوں کو دوست بنا کے ان کو غلط راستے پہ چلا دے گا۔ میاں صاحب، آپ نے بچپن سے لے کے اب تک بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں علامہ اقبال کے متعلق۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیک گراؤنڈ تو کسی کا بھی اس طرف نہیں ہوتا، آپ کا کس طرح ذوق اس طرف پیدا ہوا کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے؟ دیکھیں، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کا فضل تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ کس چیز نے مجھے اس طرف مائل کیا، تو اگر میں تاریخ میں پیچھے نظر ڈالوں تو میٹرک کے اندر شکوہ جواب شکوہ 2 نظمیں ہمارے ٹیچر نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں پڑھائیں اور سمجھائیں، تو وہاں سے اقبال کے ساتھ کچھ انسیت بڑھی۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد پھر دوبارہ جب میں نے قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا
اور پھر جب میری بال جبریل پہ نظر پڑی اور میں نے جب بال جبریل کی غزلیات کو پڑھنا شروع کیا تو میں اتنا حیران ہوا کہ یہ ایسے ہے کہ جس طرح قرآن کو منظوم انداز میں کسی نے بیان کیا ہے. تو بس پھر اس دن کے بعد جو ہے وہ اقبال کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اقبالیت پہ کسی کام کو کروں. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اقبالیات میں بہت سے ایسے کام لیے ہیں اور کچھ کام تو میں نے ایسے کیے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے نہ کسی نے کیا نہ کوئی اب کر رہا ہے. اقبال کتاب ایوارڈ اس کی ایک تازہ مثال ہے. بچوں کی پیدائش سے لے کے 14 سال تک جو ان کی تربیت کا سب سے اہم وقت ہوتا ہے، اس ادوار کے اندر بچوں کے نصاب میں، بچوں کی تربیت میں علامہ اقبال آہستہ آہستہ رحمۃ اللہ علیہ کم ہوتے گئے ہیں. مطلب ان کی تربیت اس نظر پہ، اس ڈگر پہ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ آج موجودہ دور کے اندر بچوں کی تربیت ہماری سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے. اور مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جیسا بچپن ہمارا گزرا تھا، مطلب اس وقت میں موبائل وغیرہ سوشل میڈیا چیزیں نہیں تھیں، صرف ایک بہت ہی سادہ سی زندگی تھی اور پتہ تھا بڑے چھوٹے کا احترام، ادب. لیکن موجودہ دور کے بچوں کے اندر وہ ادب، وہ خصلتیں وہ نظر نہیں آتی جو ایک بچپن کے اندر ہونی چاہیے. اس حوالے سے میں کسی ایک طبقے کو تو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. سب سے زیادہ تو قصور والدین کا ہے کہ گھر میں وہ ماحول انہوں نے پیدا نہیں کیا. اب جب ہم اپنے بچپن میں لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں بک شیلف ہوتی ہیں. آج کتنے گھروں میں بک شیلف ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کے نصاب کا مسئلہ کہ اب نصاب اس طرح سے نہیں پڑھایا جا رہا جس طرح سے ہم نے بچپن میں پڑھا تھا. پھر تیسرا، تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیاں. اب تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیاں کچھ ایسی ہیں جو ادب کی طرف مائل نہیں کرتی، وہ بے ادبی کی طرف مائل کرتی ہیں. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ چل چکا ہے جس نے ہماری نسل نو کو بہت خراب کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اگر بچے اب سوشل میڈیا، موبائل، ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ایسی اپلیکیشنز بنانی چاہیے، ان کے لیے ایسی ایپس بنانی چاہیے کہ جو ان کو ہماری تاریخ کے ساتھ، نظریہ پاکستان کے ساتھ، فرمودات قائد کے ساتھ اور فکر اقبال کے ساتھ جوڑ سکیں. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں صرف حکومت کا نہیں بلکہ ہم کو اپنے اپنے طور پہ بھی یہ کام کرنا چاہیے. ہر چیز ہم حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ کو خود جو ہے اپنا ایک عزم جو ہے وہ پیدا کرنا ہے اور اس ولولے کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے. آپ آج بیج بوئیں گے تو کل کو پودا اگے گا. نوجوان اور جتنے انسان جو عقل شعور رکھتے ہیں معاشرے کے اندر چل پھر رہے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، کخاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. آج کل وہ مسلمان کہیں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے ایک شعر کہا تو میں آپ کو اقبال کا ہی دوسرا شعر اس کا جواب دے دیتا ہوں اس سوال کا، کہ اقبال مسلمانوں کو ان کی تاریخ اور ان کے آباء و اجداد کے کارنامے یاد کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا، کہ جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہیں. تو اس لیے اقبال وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، یعنی کہ آپ التجا کر رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں کہ یا رسول اللہ مسلمان آج کل ذلیل و خوار ہیں. وہ کیوں ذلیل و خوار ہیں میں نہیں جانتا، لیکن مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو آپ ان پہ نگاہ کرم کیجئے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، یہ امت حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اس امت کو کیا کوئی ایسا لیڈر مل سکتا ہے جو خود پیدل چلے اور اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کروائے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ کی جو دسترس ہے وہ قرآنی تعلیمات کے اوپر ہونی چاہیے. ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا 2 مختلف چیزیں ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی نگاہ والے کے پاس بیٹھنا جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کے اسرار و رموز جانے، کیونکہ قرآن تو خود اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف قرآن کو ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے. قرآن جو ہے یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی جو ہے وہ ہم پر ہماری جتنی بھی زندگی ہے
اس کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور وہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، ہم مغرب سے رہنمائی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و خوار ہیں۔ اگر آپ مغرب کی تاریخ بھی پڑھیں تو مغرب سوائے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کا اللہ تعالیٰ پہ ان کا یقین نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب خود بخود ہی وجود میں آ گیا۔ لیکن اگر آپ سرچ کریں تو مغرب بھی قرآن مجید کے اندر سے ہی نسخے نکال کے ان کے اوپر تحقیق کر کے ترقی کر رہا ہے۔ وہ نظام جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، وہ آج وہاں نظام بوڑھوں کے لیے کیا ہے، جوانوں کے لیے کیا ہے، بچوں کے لیے کیا ہے، شادی شدہ حضرات کے لیے کیا ہے، غیر شادی شدہ حضرات کے لیے کیا ہے، سب کے لیے انصاف کا نظام، سب سے بڑھ کر انصاف کا نظام جو مغرب میں ہے وہ یہاں مشرق میں کیوں نہیں ابھی تک رائج ہو سکا؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ جب مغرب کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ مغرب نے بہت ترقی کر لی۔ اقبال کی نظر میں مغرب کی جو ترقی تھی وہ مادی ترقی تھی، روحانی ترقی نہیں تھی۔ مغرب روحانیت سے آڑی ہے، تو اس لیے اقبال وہ دیکھ رہے تھے کہ اس چیز کو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مغرب کو اپنی جو تبدیلیاں جو انہوں نے مذہب کے اندر بھی کی، اپنی الہامی کتابوں میں بھی کی، اور جو اپنے معاشرے میں انہوں نے جو چیزیں رائج کی ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ مغرب جو ہے اس سے جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جو معاشرہ ہے وہ کس طرح پنپ رہا ہے، ان کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ آپ خود دیکھیں کہ وہاں پہ جوا، شراب، زنا اور اس طرح کی بہت سی برائیاں جو ہیں جنہوں نے وہاں پہ جنم لے لیا۔ تو اگر آپ اس کو مغرب کی ترقی کہتے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ بالکل بے جانا اور ایک عجیب سی بات ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ انصاف کے معاملے میں دیکھیں اپنا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ جب انصاف چھوڑ دیتا تو وہ پنپ نہیں سکتا۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ انصاف کو جو ہے وہ اپنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور آپ انصاف کی وجہ سے ہی آپ نے جو ہے ایک بہت بڑے خطے پہ جو ہے اسلامی حکومت قائم کی تھی، اور بعد میں آنے والے انگریز مورخین نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انصاف تھا، اور اقبال نے اس کا اشارہ کیا بھی ہے کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ صداقت، عدالت، شجاعت، اقبال ان تینوں چیزوں کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام بیسکلی کیا ہے؟ یہ آپ کے خلفۂ راشدین کی حکومتوں کا ہی پیغام ہے کہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، عدالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور شجاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ تو اقبال جو ہے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب وہ تین خوبیاں جو ان خلفۂ میں تھیں جب آپ وہ اپنا لیں گے تو پھر آپ سے جو ہے آپ جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ لیڈرشپ سنبھال لیں گے۔ ہم نے تقریباً 1000 سال اس پہ حکومت کی، اس کرۂ ارض پہ ہمارے بڑوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، لیکن ہم جو موجودہ دور کے اندر ہیں، ہم آبادی میں بھی زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم غلامی سے بدتر زندگی جی رہے ہیں۔ اسی غلامی کے فلسفے کو لے کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، رائٹ؟ لیکن ابھی اس پہ وہ عملی ایک بالکل مختلف چیز ہے، وہ اس چیز پہ نہیں ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد تو خود قرآن مجید نے ہی رکھ دی تھی کہ سورہ کافرون کی آخری آیت لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، دو قومی نظریے کی بنیاد تو یہیں پہ رکھ دی گئی تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال نے بھی دو قومی نظریے پہ جو ہے بہت کچھ کہا، اور اقبال سے پہلے جو ایک پورا 1000 سال کا سلسلہ تھا بزرگان دین کا، جن کو ہم عرف عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے اس کی پوری جو ہے وہ ترویج کی تھی، اور اقبال اور قائد تک آ کے اس کی جب انتہا ہوئی تو پھر وہ پاکستان جو ہے ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں نا، انہوں نے سب سے پہلے اس شعبے کے اوپر اپنا وار کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر امام، ان کے اندر علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہو۔ موجودہ دور کے اندر آپ اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ کافی اس کی تشریح بھی اقبال کی زندگی کے اندر ہی مل جاتی ہے، کیونکہ جب علامہ اقبال زمانہ طالب علمی میں یورپ گئے تھے تو علامہ نے جب وہاں کی ترقی دیکھی یورپ کی، تو علامہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہندوستان میں یا ایشیا میں یا مشرق میں مسلمانوں نے وہ ترقی کیوں نہیں کی۔ تو پھر اقبال اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات جو ہے نا اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، کیونکہ قرآن
تعلیم دیتا ہے حرکت اور عمل کی، اور مسلمان جو ہے وہ جمود کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اقبال نے اس لیے جو ہے وہ خودی کا فلسفہ پیش کیا تھا، اور اقبال اس چیز کو بتانے میں بالکل ٹھیک نظر آ رہے تھے کہ قوم جو بھی ہے اس کی بنیاد مذہب کے اوپر ہے۔ تو اقبال نے تو یہ چیز کہا بھی کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ تو اقبال تو کسی بھی قوم کو جو ہے وہ اس کی بنیاد کو مذہب رکھتے ہیں، وہ مذہب کی بنیاد پر قوم کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور اگر میرے سے آپ پوچھیں تو علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں جو آخری کلمی جہاد بھی کیا تھا وہ اپنے نظریہ قومیت یا وطنیت کے اوپر ہی کیا تھا۔ آخری عمر میں جو تھے وہ بینائی سے تقریباً محروم ہو چکے تھے، اور ان کو اخبار جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ تو جب علامہ نے یہ جب بات سنی تو علامہ نے کہا کہ اس کو دوبارہ پڑھیں، تو انہوں نے کہا جی یہی لکھا ہوا ہے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔ تو اقبال کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے ہاتھ جو تھے اپنے وہ چارپائی پہ مارے اور اٹھ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مولانا کو پتہ نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ وطن سے نہیں بنتی، قوم مذہب سے بنتی ہے۔ تو علامہ نے وہ 3 شعر بھی لکھے کہ عجب ہنوز ندانت رموز دین ورنہ زے دیوبند حسین احمد اینچے بولے جبی است سرور بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر زے مقام محمد عربی است با مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست اگر با اونا رسیدی تمام بہو لبی است